जय मसीह के प्यारे दोस्तों, खुदा आपके साथ हो। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। खुदा हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और अपने जह जलाल के लिए बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करता रहे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, आप भाइयों की गुजारिश पे, आप भाइयों की रिक्वेस्ट पे, आप भाइयों की डिमांड पर ये कलाम खुदा किया जा रहा है और आप लोग इस कलाम खुदा को गौर से सुनिएगा। कोशिश कीजिएगा अपने बच्चों को ये शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ों को ये शेयर करें, ताकि ज़िंदा खुदा का कलाम और ज़्यादा बढ़े। और आज का जो टॉपिक है वो नहायत ही ज़बरदस्त, यूनिक, नायाब है, फ्रूटफुल है, ब्लेसफुल है, हमेशा की तरह बाबरकत है। और आप देख सकते हैं अजीज़ों के आज का जो कलाम खुदा है वो है कि आखिर काफिर कौन है। दीन मसीहत के नज़दीक काफिर कौन है, या फिर काफिर किसे कहा जाता है। तो अजीज़ों सुनिएगा बड़े गौर से, क्योंकि ये कलाम जो है ऐसा बाबरकत कलाम है कि शायद आपने पहले ना कभी सुना हो। तो जिन्होंने सुना है खुदा उन्होंने और बरकत दे और सीखने का मौका दे, मुझे सिखाने का मौका दे, मुझे सीखने का मौका दे। और जिन्होंने नहीं सुना, खुदा उनके वसीला से और ज़्यादा अपने लोगों को जलाली तौर पर इस्तेमाल करे। आमीन। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि काफिर कौन है। पहले तो दोस्तों इस लफ्ज़ की हम गहराई में थोड़ा चलते हैं। ये लफ्ज़ ऐसा है जैसे मिसाल के तौर पे आप अक्सर किसी को कहते हैं तू काफिर है, और वो आपको कहता है तू काफिर है। तो पता नहीं हमें क्यों ऐसी अजीब सी एक बात जहन में आती है। हम समझते हैं शायद ये कोई गाली है, और ऐसी गाली है कि जो नाकाबिल बर्दाश्त है। कभी कभी हमारी बर्दाश्त से भी बाहर हो जाती है और हम ये सुनकर आग बगूला भी हो जाते हैं। अपने जो एहसासात हैं वो खो जाते हैं कभी कभी कि एने मैनू है जी क्या क्यों है। तो अजीज़ों याद रखिएगा, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है काफिर, जो कुफर से निकला। कि काफिर लफ्ज़ जो है इसका मतलब है नॉन बिलीवर्स, किसी चीज़ को छुपाना या किसी चीज़ के मुनकिर होना, किसी चीज़ के मुनकिर होना या किसी चीज़ को छुपाना, या फिर नॉन बिलीवर्स। यानी कि अगर आपको पता है कि एक ज़िंदा खुदा है इस दुनिया के अंदर और आप उसको जानते हैं, तो फिर भी आप उस पर बिलीव नहीं कर रहे, तो आप काफिर हैं। काफिर का मतलब है कि आप उस चीज़ को छुपा रहे हैं, आप उस चीज़ पर बिलीव नहीं कर रहे, आप उस चीज़ के मुनकिर हैं। मिसाल के तौर पे अरबी ज़ुबान में एक और कहावत भी दी जाती है ये किसानों के लिए, कि किसान जो है वो काफिर हैं, यानी कि वो बीज जो है वो ज़मीन के अंदर छुपाते हैं। छुपाने वाले को कहा जाता है काफिर। तो ये कोई ऐसी गलत बात नहीं जो अक्सर हम लोग सुनते हैं या सुनाते हैं तो आग बगूला हो जाते हैं। तो पहले तो ये बात को क्लियर कर दिया जाए कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसका सिंपली मतलब है कि नॉन बिलीवर्स, आप जानते हैं कि एक वाहिद जिंदा खुदा है इस दुनिया के अंदर और आप फिर भी उस पर ईमान नहीं लाते, तो आप काफिर हैं। तो ये कोई गलत बात नहीं है, ये लफ्ज़ का मतलब आपको बताया जा रहा है। अब आपको दीन मसीहत के मुताबिक काफिर लफ्ज़ का मतलब बताया जाएगा कि आखिरकार ये जो बाइबल मुकद्दस है, जो बाइबल मुकद्दस है, जिंदा खुदा का कलाम है, ये काफिर किसे कहता है। एक तो अपने लफ्ज़ी मायने जाने कि ये लफ्ज़ कहाँ से है, इसका ओरिजिन कहाँ है और इस लफ्ज़ के मतलब क्या है। तो अब हम मफहूम भी जानेंगे, मानी भी जानेंगे अकॉर्डिंग टू बाइबल मुकद्दस, अकॉर्डिंग टू होली स्क्रिप्चर्स, अकॉर्डिंग टू होली स्पिरिट, खुदा रूहुल कुदुस के मुताबिक भी हम ये जानेंगे कि कैसे हमें काफिर का पता चलता है कि कौन है। सो मैं आपके सामने अजीज़ों एक आयत रखे देता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। मुकद्दस सुल्तानुल आरफीन यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील और उसका 10वां बाब और उसकी मैं आपके सामने 32वीं आयत पढ़ता हूँ। 32वीं आयत पढ़ता हूँ और मैं आपके सामने थोड़ी आयत पढ़ूंगा, पूरा पैसेज मैं बाद में आपके सामने पढ़ूंगा। तो ये 32वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बहुत तेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो। 33वीं आयत में लिखा, यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं। किसके सबब से? कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं। अब दीन मसीहत के नज़दीक या दीन आप देखते हैं यहूदियत जो उस वक्त थी,
جسے قوم بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، جو ہمارے بڑے ہیں. تو اسرائیل، بائبل کی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، بائبل مقدس کے اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، یعقوب کی بات کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے کسی کو کفر کہنا تھا تو جو انہوں نے سیکھا ہوا تھا، جو سکھایا گیا تھا اور جو ایکچول اس دنیا میں کہا بھی جاتا ہے، لاؤ بھی کیا جاتا ہے، لاگو بھی کیا جاتا ہے، وہ یہ تھا کہ پہلے میں اس آیت کو پورا پڑھ دیتا ہوں پھر آپ سمجھ جائیں گے. یہودی کیا کہتے ہیں؟ یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں. کس کے سبب سے؟ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں، اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے. اپنے آپ کو خدا بناتا ہے. یہاں پہ دو جملے. نمبر ایک، کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے. کفر یعنی کہ تو زندہ خدا کو جانتے ہوئے بھی اسے نہیں مان رہا. تو زندہ خدا کو جانتے ہوئے بھی اسے نہیں مان رہا، اسے چھپا رہا ہے، اس سے منکر ہو رہا ہے، اس چیز کو چھپا رہا ہے، اس سے منکر ہو رہا ہے، تو نان بلیور ہے. اور پھر ہم تجھے اس لیے مار رہے، دوسری ریزن اس کی بتائے گی، اور لفظ لکھا ہے اور تو انسان، اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے. اب عزیزو یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ دو معنی ہمیں نظر آتے ہیں. ایک تو کفر کے معنی وہ کہ خدا کو جانتے ہوئے بھی اسے نہ ماننا. یہ یہودی یسوع مسیح کو کہہ رہے تھے کہ آپ زندہ خدا کو جانتے ہیں لیکن آپ اسے نہیں مان رہے. ایون آپ اپنے آپ کو خدا کہہ رہے ہیں. آپ زندہ خدا کو نہیں جانتے، جاننے کے باوجود بھی اس کو نہیں جانتے، جاننے کے باوجود بھی اس پر ایمان نہیں لا رہے، بلکہ آپ تو اپنے آپ کو ہی خدا کہہ رہے ہیں. تو اس لیے انہوں نے پتھر اٹھا دیے. یہاں تک میرے خیال سے آپ کو کلیئر ہے. میں آپ کے سامنے ایک اور آیت پیش کرتا ہوں، آپ کو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کافر کسے کہہ رہے تھے اور کفر بکنے والا کسے کہہ رہے تھے. آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، لوکا طبیب، اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت. تو یہاں پر کچھ عزیزوں یوں مرقوم ہے اس استباق میں. اس پر فقیہ اور فریسی سوچنے لگے کہ یہ کون ہے جو کفر بکتا ہے؟ یہ کون ہے جو کفر بکتا ہے؟ خدا کے سوا اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ تو عزیزو یاد رکھیے گا، کفر کی ہمیں ڈیفینیشن یا کافر کی ہمیں ڈیفینیشن بڑی پراپر ایک کلین پکچر میں نظر آتی ہے. یہ بھی کہ جو اپنے آپ کو خدا بناتا ہے. آپ دیکھتے ہیں پرانی دنیا کے اندر جو گزر گئی اس میں آپ دیکھتے ہیں فرعون بھی اپنے آپ کو خدا بناتا تھا، رومنز میں رومی ٹائٹس بھی اپنے آپ کو خدا بناتا تھا، اور بھی بہت سارے ایسے بادشاہ تھے کہ جو اپنے آپ کو خدا مانتے تھے. تو جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے لیکن وہ ہے نہیں، سنیے گا، جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے لیکن وہ ہے نہیں، وہ بھی کافر ہے. وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے. اب مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں. مقدس موسیٰ کے خدمت کے دوران جب قوم مصر پر آفتیں آئیں، 10 آفتیں، آپ کو پتہ ہے ایک لاسٹ آفت آئی تھی جس میں سب پلوٹے مار دیے گئے تھے. اب میں سوال ایک پوچھوں گا کہ پلوٹے ہی کیوں مارے گئے؟ چلے پھر ایک اور سوال آتا ہے جوئیں کیوں پھینکی گئیں ان پر. ایک اور سوال آتا ہے مینڈک ہی کیوں آئے دریاؤں سے، ندیوں سے. ایک اور سوال آتا ہے کہ آندھی، مطلب یہ سارے جو ہے یہ بیماری کیوں آئی، یہ فصلیں برباد کیوں ہوئی؟ کیونکہ یہ سارے کے سارے ان کے دیوی دیوتا تھے. کس کے؟ قوم مصر کے. مثال کے طور پہ وہ کہتے تھے کہ یہ طوفان آیا تھا تھنڈر گاڈ، تھنڈر سٹرام. آپ دیکھتے ہیں کہ یونانی دیوتا بھی بہت ہے. آج آپ دیکھتے ہیں وہ ہتھوڑے والا خدا جو ہے تھور، آپ موویز میں دیکھتے ہیں. ہلک جو ہے دکھایا جاتا ہے وہ ہرا ہرا جو ہے، آپ دیکھتے ہیں وہ اس کے آپ پیچھے ڈیٹیل میں جائیں تو وہ آپ کو تاموز نظر آتا ہے. تو اسی طرح آپ دیکھتے ہیں استرات دیوی تھی، اسے دا گاڈس آف فرٹیلیٹی کہا جاتا تھا کہ وہ ذرات کی جو ہے دیوی ہیں. اسی طرح لو اینڈ سیکس کی گاڈس جو تھی وہ بھی انہی کی والدہ تھی، آئسس جن کو کہا جاتا ہے. اور کوئی موسم کا خدا ہے، کوئی سمندر کا خدا ہے، کوئی آسمان کو کور کر کے بیٹھا ہوا ہے.
اور ایسے الگ الگ انہوں نے اپنے دیوی دیوتا بنائے تھے. تو خدا نے ان سب کو مارا کہ دیکھو تمہارا جو پانیوں کا خدا ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتا جب میں مینڈکوں کو لے آؤں گا. تمہارا جو بیماری سے تمہیں شفا دینے والا خدا ہے وہ تمہیں کنٹرول نہیں کر سکتا جب میں تمہیں وبا سے ماروں گا. اور آخر میں اس لیے پلوٹھوں کو مارا کیونکہ فرعون کا جو پلوٹھا بچہ ہوتا تھا وہ بھی خدا کا درجہ رکھتا تھا. کیونکہ یہ رامسس کے آنے کے بعد، رامسس ایک لقب ہے، فرعون ایک لقب ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا یہ بیٹا آئے گا. نیپوٹزم استعمال ہو رہا تھا، آج بھی دیکھتے آپ ہوتا ہے. تو جب میں مروں گا تو میرا یہ بیٹا آئے گا. تو یہ اپنے آپ کو خدا بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. اگر آپ فیرو لفظ کا بھی مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہے میڈیٹر، یعنی کہ درمیانی بھی، یعنی خدا کے درمیانی بھی، یعنی خدا سے ڈائریکٹ اس کا لنک ہے. اور یہ زمین پر اپنے آپ کو خدا بھی بناتے تھے، اپنے آپ کو سجدہ بھی کرواتے تھے، اپنے آپ کی پرستش بھی کرواتے تھے. اسی طرح انسانوں میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے. آپ دیکھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب کے اندر اس کا غالباً 8واں باب جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ ایسے تھے جو اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ کہتے تھے، اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ کہتے تھے. غالباً آپ 15ویں باب میں دیکھتے ہیں، 8ویں یا 15ویں باب میں، تو وہاں پر بھی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو جیسس کرائسٹ کہتے تھے، یسوع المسیح کہتے تھے، لیکن ان کے ساتھ 400 بندے تھے. آخرکار وہ مہم ختم ہوئی اور وہ سارے بھاگ دوڑ گئے. خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو جیسس کرائسٹ ایک ترکی میں بیٹھا ہوا ہے، ایک چائنا میں ہے، ایک برازیل میں ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح ہیں، آنے والا کنگ آف کنگز ہم ہیں. تو اسی طرح بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کفر کے اندر کافر جو ہے اس میں ایک اور کیٹیگری آ جاتی ہے کہ جو اپنے آپ کو خدا ثابت کرتا ہے اکارڈنگ ٹو بائبل مقدس. کیونکہ یہاں پر آیت مقدسہ میں لکھا ہے، ایک بار پھر سے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، لوکا 5 باب اس کی 21ویں آیت میں. اس پر فقیہ اور فریسی سوچنے لگے کہ یہ کون ہے جو کفر بکتا ہے، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے. ایون دو کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، وہ کہ یہاں پر انڈائریکٹلی، لیکن یوحنا کی انجیل میں ڈائریکٹلی یہ یسوع مسیح کو کافر کہہ رہے تھے کہ تو خدا کو نہیں جانتا، تو کون ہے، تو چھپاتا ہے، یا تو نان بلیور ہے اور تو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے. یہ کافر کی ایک اسٹرانگ آپ دیکھ سکتے صورت ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نان بلیور، ایک ہوتا ہے چھپانے والا. لیکن یہ وہ کیٹیگری تھی کہ جو اپنے آپ کو بھی خدا ظاہر کر رہا ہے، اپنے آپ کو بھی خدا کہہ رہا ہے. لوکا کی انجیل میں کون گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ تو خدا ہے. آپ ان کی آئیڈیالوجی کو سمجھیے گا، ان کی سوچ کو سمجھیے گا، ان کے سینس کو سمجھیے گا، کیونکہ سارا کلام یہودیوں کے سپرد کیا گیا رومیو کے خط کے مطابق. تو ان کو پتا تھا کہ جو اپنے آپ کو خدا کہے گا وہ کافر ہے. لیکن جو آنے والا ہے وہ یہ نہیں ہے، جو مسیح آنے والا ہے، جو مسیحا آنے والا ہے وہ یہ نہیں ہے. خیر، وہ ان کی اپنے ایشوز تھے، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، اس پہ کبھی بعد میں بات کریں گے. تو ہم ٹو دی پوائنٹ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں ایک بار پھر سے کہ یسوع مسیح کو کافر کہا جا رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے بقول زندہ خدا کا انکار کر رہے تھے، اور ان کے بقول جو درست فیصلہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا ثابت کر رہے تھے. جی ہاں، وہ اپنے آپ کو خدا ثابت کر رہے تھے. اور آج جو ہمارے بہت تیرے یہوہ وٹنس کے بھائی ہیں، ان کے لیے بھی یہ میسج ہے، خاص کر میسیانی کانگریگیشن جیوز کا جو ایک تھڑا ہے، اور بھی ہمارے بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں، ڈینومینیشن ایسی ہیں جو یسوع المسیح کو گاڈ تسلیم نہیں کرتی. گو کہ یہ باپ، بیٹا، روح القدس، جب آپ پڑھتے ہیں ٹرینٹی، ٹرائیون گاڈ کی تثلیث خداوندی کی تعلیم لیتے تو آپ کو بہت تیرے طریقے سے پتہ چلتا ہے. گو کہ یہ میرا ٹاپک نہیں، لیکن آپ یہوہ یری چینل پر جائیں گے تو آپ کو سینکڑوں اس طرح کی ٹاپکس مل جائیں گے، شارٹ میں بھی، فل لینتھ میں بھی، 5-5 10-10 منٹ کے چھوٹے میسیجز بھی ہیں، اور 1-1 گھنٹے سے زیادہ کے لانگ میسیجز بھی ہیں کہ کیسے یہ تینوں ایک ہیں. اب یہاں پہ ہوا کیا، میں ایک ہی آیت پہ آپ کی غور و خوض رکھوں گا، آپ کا غور کرواتا رہوں گا. آپ غور و خوض ایک ہی آیت پر رکھیے گا، وہی جو ہم نے پہلی اپنی آیت مقدسہ پڑھی، جو ہماری مرکزی آیت ہے، مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اور اس کا 10واں باب اور اس کی 33ویں آیت. اب میں آپ کے سامنے ایک پیسج پڑھتا ہوں، اسی پیسج کو 30 سے 38ویں آیت تک پڑھتا ہوں، 30 سے 38ویں آیت تک پڑھتا ہوں.
آپ کو سارا کلیئر ہو جائے گا. ایکچولی یہ یسوع مسیح کو کہہ رہے تھے کافر, اور اگر آپ نان بلیور ہیں ان کی طرح جو یسوع مسیح کو کافر کہہ رہے تھے, سمجھ رہے ہیں مطلب یہودی فقی فریسی اس وقت جانتے تھے کہ جو آنے والا ہے وہ کنگ آف کنگز ہے, وہ گاڈز آف گاڈ ہے, یعنی کہ وہ خداوند خدا ہے. لیکن اب یہ منکر ہو رہے تھے یسوع مسیح کے, کیونکہ یہ اسے پہچان نہیں تھے پا رہے, تو اس حساب سے تو کافر یہ خود ہوئے. لیکن دوسرا جو ان پہ ایلیگیشن لگایا گیا وہ یہ کہ تو اپنے آپ کو خدا بناتا ہے, ہم اس لیے تجھے پتھر مارتے ہیں. تو میرا سوال ہے ان یہوہ وٹنس کے بہن بھائیوں کے لیے, اور بھی جو ہمارے اتنی ساری ڈینومینیشن ہیں, 4-5 غالباً جو بڑی ڈینومینیشن جو کہتے ہیں یسوع مسیح خدا نہیں, کیا آپ وہ یہودی تو نہیں جو پتھر پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی یسوع مسیح کو خدا نہیں تھے مانتے, اور آپ بھی یسوع مسیح کو خدا نہیں مانتے. تو یاد رکھیے گا, اس پیسج کو پڑھتے ہیں یسوع مسیح کیا کہتے ہیں. خداوند یسوع المسیح اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیسے کرتے ہیں, وہ کہتے کیا تھے. اب آپ کو بتانے کی یہ ضرورت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کیا ظاہر کر رہے تھے. وہ اپنے آپ کو انسان ہوتے ہوئے خدا ظاہر کر رہے تھے, گو کہ وہ انسان بھی ہیں اور خدا بھی ہیں. اب سنیے گا ذرا, اس جھنجٹ میں آپ پریشان مت ہوئیے گا. وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے یہ میں آپ کو نہیں سمجھاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ آپ باخوبی اس سینٹینس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اس وقت کے حاکم العلم تھے, جن کے پاس خدا کا سارا کلام تھا, وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو خدا بنا رہا ہے. یہ اپنے آپ کو کیا بنا رہا ہے؟ خدا بنا رہا ہے. کیا بنا رہا ہے؟ خدا بنا رہا ہے. تو کیا کبھی یسوع المسیح نے انکار کیا کہ نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ میں اپنے آپ کو خدا نہیں بنا رہا؟ تو سنیے گا غور سے, اس پیسج کو میں پڑھوں گا آپ کے سامنے کہ خداوند یسوع مسیح اس کفر کو ڈیفینڈ کیسے کرتے ہیں, اس ایلیگیشن کو اپنے اوپر سے کیسے نیٹ اینڈ کلیئر طریقے سے دھو ڈالتے ہیں. تو سنیے گا عزیزو, میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں 30ویں آیت سے. میں اور باپ ایک ہے, میں اور باپ ایک ہے, میں اور باپ ایک ہے, یعنی روح اور جسم ایک ہے. یہ لفظ جو تھے یہ بڑے خطرناک تھے فقی فریسیوں کے لیے, یہودیوں کے لیے, چھوٹے طبقے کے اسرائیلیوں کے لیے, سردار کاہنوں کے لیے, لاوی کے قبیلوں کے لیے. یہ بہت ہی خطرناک لفظ تھے کہ میں اور باپ ایک ہیں. اس دھرتی کے اوپر, اس کائنات کے اوپر آج تک کبھی کسی نے یہ نہیں کہا, لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میں اور باپ ایک ہے. اور آگے لکھا ہے یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے. یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے. اب سنیے گا, پہلے وہ کہہ رہا ہے میں اور باپ ایک ہیں, اپنی جلالیت بتا رہا ہے, اپنا خدا ہونا بتا رہا ہے. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ تم کو باپ کی طرف سے. اب وہ انسان بنا رہا ہے, اب وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں انسان ہوں, میں نے ایسے ہی آنا تھا تمہارے لیے قربان ہو کر. میں ڈائریکٹ اپنی ریئل کنڈیشن میں آتا تو ایسا ہو نہیں تھا سکتا, مجھے لبادہ اوڑھنا پڑنا تھا. خیر آگے چلتے. تم کو باپ کی طرف سے بہتیرے اچھے کام دکھائے ہیں, ان میں سے کس کام کے سبب سے تم مجھے سنسار کرتے ہو؟ یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں, اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے. آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے. اور آگے لکھے گا کیا, دیکھیے گا کیا لکھا ہے. یسوع نے جواب میں ان سے کہا, یسوع نے جواب دیا کہ تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا کہ میں نے کہا تم خدا ہو, میں نے کہا تم خدا ہو. آگے لکھا ہے, میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کیا ہے. جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا, اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ناممکن نہیں. اب یہاں پر زندہ خدا کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ نہیں جانتے کہ آپ کو خدا کہا گیا ہے, کہ جتنوں کے پاس خدا کا کلام ہے وہ سب خدا کی مانند ہے. تو عزیزو یاد رکھے گا, یہ مقدس موسیٰ کو بھی جملہ کہا گیا کہ موسیٰ جا فرعون کے پاس, تو فرعون کے سامنے میرے لیے خدا ہے, یا فرعون کے سامنے اپنی عوام کے لیے تو کیا ہے, ان کے لیے خدا ہے, اور جو تیرا بھائی ہے ہارون وہ میرا پیغمبر ہے. اب گو کہ خدا تو خود یہوہ خدا تھے, پیغمبر موسیٰ تھے, لیکن انہوں نے اس پوسٹ کو اور بڑھایا کہ تو جا کے کیا کہے گا, میں ہوں سو میں ہوں, جا کے بتا. اب وہ ڈرتے تھے
وہ کیا تھے؟ ڈرتے تھے. جب بات نہیں تھا فرعون مانتا تو پریشان بھی ہوتے تھے کہ یہ کیا ہے. تو خداوند نے انہیں تمثیلاً ایک بات کہی. وہ لٹرلی خدا نہیں تھے. خدا کی مانند جب آپ دیکھیں گے تو آدم بھی ویسے ہی تھے. بائبل میں کہا ہے کہ نا وہ میں نے اسے اپنی شکل اور شبیہ پر بنایا. وہ کہ وہ خدا ہی کی مانند تھے. آپ دیکھتے ہیں مقدس پولس رسول کو وہ کہتے ہیں اب مجھ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ رہا. یعنی کہ میں تو مر گیا ہوں. مسیح خداوند خدا کو کہا جاتا ہے. یعنی اب مجھ میں نہیں ہوں، یعنی کہ میں اب خداوند خدا ہوں. تو ان تمثیلوں کو ذرا سمجھے، تمثیلوں کو ذرا سمجھے. یہ مثالیں دی جاتی ہیں کہ کسی کو سمجھانے کے لیے. اب مثال کے طور پہ خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو کہتے ہیں تم شیر ببر کے بچے ہو، یا میں شیر ببر ہوں. تو وہ شیر ببر تو نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ کیسے انہوں نے ایک تمثیل دی سمجھانے کے لیے. تمثیل دی ان کو سمجھانے کے لیے کہ آپ ان پیرابلز کو سمجھیے. پیرابلز حقیقت نہیں ہوتی. پیرابلز کو حقیقت جانیں گے تو وہ آپ پھنس جائیں گے. پیرابلز ہی ہوتی ہے. تمثیلیں مثالیں ہی ہوتی ہے. تو یہ تمثیل دی جا رہی تھی کہ جتنوں کے پاس خدا کا کلام گیا کیا وہ خدا کی مانند نہ ہوئے. جا موسیٰ فرعون کو بتا جا کے کہ تو خدا ہے اور تیرا بھائی جو ہے وہ پیغمبر ہے. یعنی کہ تو با اختیار انسان ہے. تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ میں نے سب کچھ تیرے ہاتھوں میں دے دیا. جب تو بحر کلزم پہ جاتا ہے لاٹھی مارنے کے لیے تو مجھے کیوں للکار رہا ہے؟ مار لاٹھی، میں نے تجھے اختیار دیا ہوا ہے. دیکھ پانی 2 ٹکڑے کیوں نہ ہوگا. تو سمجھیے گا اس بات کو. خدا کا مطلب ہے خود سے با اختیار انسان. یسوع مسیح جب کلام کرتے تھے تو تسلونیکی اور تموتھیوس کے خط میں لکھا ہے کہ یہ تو ایسے کلام کرتے ہیں جیسے کوئی با اختیار انسان کلام کر رہا ہے. اس کو کسی سے سیکھنے کی پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی پڑتی. تو سمجھ رہے ہیں آپ، اس بات کو ایک تمثیلاً بات کی جا رہی تھی. اب مثال کے طور پہ یہ لکھا ہے کہ جتنوں کے پاس خدا کا کلام گیا. تو آگے لکھا ہے، میں آپ کے سامنے آیت ہی پڑھ دیتا ہوں. تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا کہ میں نے کہا تم خدا ہو، جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام ہے. آج اگر یہ کلام میرے پاس ہے، خدا کا کلام، تو میں خدا ہوں. تو آپ سے تمثیلاً بات کی جا رہی ہے. آپ سے کیا بات کی جا رہی؟ تمثیلاً. بٹ اوریجنل بات کیا تھی؟ پھر ان کو کافر کیوں نہیں کہا گیا؟ وہی فقی فریسی جو ہیں، آپ دیکھتے ہیں قوم بنی اسرائیل، یا پھر آپ لٹرلی دیکھتے ہیں کہ اس قوم نے ان کو کیوں نہیں کہا کہ آپ کافر ہیں، آپ کفر پکڑ رہے ہیں. یاد رکھے گا دوستو، یہ تھوڑی حکمت کی بھی بات ہوتی ہے. یہ تمثیلاً بات کی جا رہی ہے. تو ایک بار پھر سے میں آپ کے سامنے اس آیت کو پڑھے دیتا ہوں. اس آیت کو یہ مسیحی کانگریگیشن آف جیوز جو ہیں، جو ایک تھڑا ہے اور ایک یہوہ وٹنس والے، وہ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں یسوع مسیح اپنے آپ کو خدا کہہ رہے ہیں، تو وہ تو آگے کہہ رہے ہیں انسانوں کو بھی کہا گیا. تو سمجھنے کی بات ہے. وہ یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم اگر مجھے مار رہے ہو تو تمہیں نظر نہیں آتا ان کو بھی مارنا چاہیے تھا. تو مجھے اگر مار رہے ہو تو میں کیا بول رہا ہوں پہلے وہ سنو. میں کر کیا رہا ہوں وہ سنو. میرے بارے میں لکھا کیا ہے وہ دیکھو. میرے بارے میں 360 سے زیادہ پیشن گوئیاں ہیں، وہ تو دیکھو. کیا انسان خدا نہیں ہو سکتا؟ تو میں نے تو تمہیں پہلے کہہ دیا، میرے باپ نے تو تمہیں پہلے کہہ دیا. ان کو کافر کیوں نہیں کہا؟ یہ ساری ایک شکل تھی، سمجھانے کا طریقہ تھا کہ ایسا ہوگا. برا ایک تمثیل تھی، ایک شکل تھی کہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا بھی آئے گا. ایک وقت وہ تھا، ایک وقت یہ ہے. اس وقت برا وہ تھا، اس وقت برا یہ ہے. اس وقت ہیکل وہ تھی، اس وقت ہیکل یہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے. اور اس وقت خدا انسانوں کو کہا جاتا تھا. اب زندہ خدا آ گیا نیچے ایک سمجھانے کے لیے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ گئے ہوں گے. اگر نہیں سمجھ آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میں اور زیادہ خدا ان کے وسیلہ سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اور آگے لکھا ہے 36ویں آیت میں، آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے؟ مجھے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا ہے کہ تم کہتے ہو. اب یہاں پر پھر خدا یسوع مسیح اپنے آپ کو انسان شو کر رہے ہیں، انسان بتا رہے ہیں. اب یہی بات ان کی سمجھ میں نہیں تھی آ رہی، جیسے آج ہمارے بہت تیرے بہن بھائیوں کی سمجھ میں نہیں آتی، غیر اقوام کی سمجھ میں نہیں آتی. لیکن آپ کی اور میری سمجھ میں کیسے آ رہی ہے؟ تو سمجھیے گا دوستو، یہ ڈیول جو پرسنالٹی ہے، یہ خداوند کا بڑا ایک سٹینڈرڈ ہے کہ خداوند نے یہ رکھی ہم پر تاکہ ہمارے لیے قربانی دی جائے. اور آگے لکھے اس لیے کہ میں نے کہا
اس لیے تم مجھے پتھر مارتے ہو کیونکہ میں نے کہا، اس لیے تم مجھے سنسار کرتے ہو کہ میں نے کہا، اس لیے مجھے تم کافر کہتے ہو کیونکہ میں نے کہا، اس لیے تم مجھے کفر بکنے والا کہتے ہو کیونکہ میں نے کہا۔ میں نے کیا کہا؟ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اب وہ جب خدا کا بیٹا سمجھتے تھے تو وہ یہ بیٹا نہیں جو آپ اور میں دیکھتے ہیں، ابا بڑا بیٹا چھوٹا، نہیں، بیٹے کا مطلب ہے نکلا ہوا، یہ تھا وہ سٹینڈرڈ۔ اوپر کیا لکھا ہے؟ میں اور باپ ایک ہیں، تو وہ پتھر اٹھانا شروع ہو گئے، وہ سمجھ گئے تھے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ ان سے زیادہ عقل مند نہیں ہیں، یہ اس وقت کی باتیں ہیں جو ان کے سامنے ہوئی تھی۔ وہ پتھر اٹھانا شروع ہو گئے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہے ہیں۔ چلے میں آپ کی آسانی کے لیے ایک آیت مقدسہ اور پڑھے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایک آیت مقدسہ ہے جو بہت ہی زیادہ فیمس ہے، بہت ہی عبادات شروع ہونے سے پہلے یہ اکثر آیت جو ہے یہ پڑھی جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے اس آیت کو پڑھے دیتا ہوں، آپ سنیے گا غور سے عزیزو، اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 18واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں، میں وہاں ان کے بیچ ہوں۔ اب میں وہاں ان کے بیچ میں ہوں، یسوع مسیح کو کیوں بلا رہے ہیں آپ؟ عبادت کے لیے یسوع مسیح کو کیوں بلا رہے ہیں؟ اس کی کیوں عبادت کرنی ہے؟ کیونکہ مکاشفہ 4 باب اور مکاشفہ 5 باب میں لکھا ہے کہ آسمان پر بھی اس کی اور برے کی، یعنی باپ جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کی، دونوں کی عبادت کی جاتی ہے، اور یہ دونوں ایک ہیں۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک ہیں۔ میں ایک بار پھر سے آپ سے کہوں گا کہ ریکمنڈ بھی کروں گا کہ آپ یہوہ یری چینل پر جائیے، آپ کو ڈیٹیلڈ اس طرح کے ٹاپکس مل جائیں گے اور شارٹ ٹاپکس بھی ملیں گے جو غالباً 5-5 10-10 منٹ کے ہیں، اور ڈیٹیل ٹاپک بھی ملیں گے جو ایک ایک گھنٹے سے زیادہ کے ہیں کہ کیسے دونوں پرسنالٹیز ایک ہیں۔ اب یسوع مسیح کو ہی کیوں بلانا ہے؟ کیونکہ بھائی وہ کہتا ہے کہ جہاں میرے نام سے 2 یا 3 لوگ جمع ہو جائیں گے، میں وہاں حاضر ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میری بندگی کی جا رہی ہے، مجھے یاد کیا جا رہا ہے۔ اور اگر وہ خدا نہ ہوتے تو مقدس اسٹیفنس کیوں کہتے کہ اے یسوع میں اپنی روح تجھے سونپتا ہوں؟ مقدس اسٹیفنس مرتے ہوئے کیوں کہتے کہ اے یسوع میں اپنی روح تجھے سونپتا ہوں؟ میں آپ کے سامنے ایک اور آیت پڑھتا ہوں، پہلا کرنتیوں اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت میں غالباً میں آپ کے سامنے تیسری آیت سے پڑھتا ہوں۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے کیا۔ بس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا یسوع ہی خداوند ہے۔ روح القدس کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں کہ یسوع خداوند ہے۔ اور اس کے آگے لکھا ہے 4، 5، 6 آیت میں کیا لکھا ہے؟ تینوں آیتوں میں لکھا ہے نعمتیں تو طرح طرح کی مگر روح ایک ہے۔ غور کس پہ کروا رہا ہے؟ روح ایک ہے، روح ایک ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہے۔ خداوند ایک ہے اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے۔ اب سنیے گا یہاں پر کیا لکھا ہے، اور آگے لکھا ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے۔ روح بھی ایک ہے، خداوند بھی ایک ہے، خدا بھی ایک ہے۔ اب آپ کو یہ تینوں چیزیں الگ الگ نظر آ رہی ہیں۔ پرانے عہد نامہ میں بھی آپ کو یہ تینوں چیزیں الگ الگ بھی نظر آئیں گی اور ساتھ بھی نظر آئیں گی۔ بہت ساری آیتیں ہیں، زبور 2 ہی پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا بیٹے کا اور باپ کا بیٹے کو چنو۔ پھر آپ یسعیاہ 44 باب پڑھ لیجئے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی روح نے بھیجا۔ پھر آپ یسعیاہ 6 باب پڑھ لیے کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہماری طرف سے کون جائے گا، یہ ہماری کون ہے۔ آپ ازکیل پڑھیے، 14 پڑھیے، 28 پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا شیطان ابلیس کو کس نے نیچے پھینکا، گند کی طرح، بجلی کی طرح، وہ کیسے، کس نے اس کو پھینکا۔ تو خیر یہ ڈیٹیلڈ اسٹڈی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے روح بھی ایک ہے، خداوند بھی ایک ہے اور خدا بھی ایک ہے۔ اب یہ تینوں الگ الگ تو نہیں ہیں، یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ یہ ایک کیسے ہیں، یہ الگ الگ کیسے ہیں، ان کی ڈیٹیلڈ ایک ویڈیو الگ سے ہے۔ تو دوستو میں آپ کا جو نظر آپ کی جو ڈلوانا چاہ رہا ہوں وہ سنیے گا غور سے کہ یسوع مسیح کو کہا گیا کہ آپ کیا ہیں جی؟ کافر ہیں اور آپ کفر بک رہے ہیں۔ کفر کیوں بک رہے ہیں؟ کفر اس لیے بک رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو خدا بنا رہے ہیں۔ کون ہے جو خدا کے بنا، خدا کے علاوہ جو گناہ معاف کر سکتا ہے؟ ایسا کون ہے اس دنیا میں جو خدا کے علاوہ گناہ
معاف کر سکتا ہے، تو عزیزو یاد رکھیے گا وہ یسوع المسیح ہیں جو آپ کے نجات دہندہ اور میرے نجات دہندہ ہیں۔ اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں پھر یسوع مسیح نے کہا کہ تم مجھے کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے کہا تو اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ جی ہاں بالکل، وہ اپنے آپ کو خدا بناتے تھے، انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا ہیں، اور جو قومیں ان پر ایمان نہیں لاتی وہ اسے کافر کہتی ہیں۔ اور دین مسیحیت کے اندر بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو انہیں خداوند خدا نہیں مانتے، دوسرے الفاظ میں وہ انہیں کافر کہتے ہیں، پتھر اٹھاتے ہیں۔ اور تیسرا علاج ان کا یہ ہے کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں، ان یہودیوں کی طرح یہ مسیحی لوگ جو ہیں یہ بھی کافر خود ہیں۔ یہ اپنی ذہن سے ان کی پتہ نہیں کیا آئیڈیالوجی ہے، کیا ان کا سینس آف ہیومر ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک آخری آیتیں پڑھ دیتا ہوں، فلپی کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت سے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، یسوع مسیح کس کی صورت پر تھا؟ خدا کی صورت پر تھا۔ یہ کسی کے بارے میں نہیں لکھا، آگے دیکھیں، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، خدا کے برابر ہونے کو، آگے سنیے، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ اپنے آپ کو خالی کر دیا اس کا مطلب ہے پہلے وہ کچھ تھا، اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کیا۔ اس کا مطلب پہلے وہ خادم نہیں تھا، آگے سنیے گا، اور انسانوں کے مشابہ ہوا۔ اس کا مطلب ہے پہلے انسان بھی نہیں تھا، وہ پہلے انسان بھی نہیں تھا۔ اور آگے لکھا ہے، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی، اس واسطے کہ خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا۔ اب پھر یہاں پر آپ دیکھتے ہیں خدا اور بیٹے، باپ اور بیٹے دونوں کا ذکر آتا ہے، اور آگے لکھا ہے، اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے۔ کس کے نام پر؟ یسوع کے نام پر۔ ایک اتھارٹی دے رہی ہے، ایک اتھارٹی لے رہا ہے، اور میرے نام پر یہ گھٹنا جھکے گا۔ گھٹنے کس کے آگے جھکتے ہیں؟ آگے سنیے گا، یسوع کے نام پر گھٹنا جھکے، اور آسمانیوں کا خواہ زمینیوں کا خواہ زمین، ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے۔ ہاللیلویہ! کیونکہ وہ کہتا ہے میں اور باپ ایک ہیں۔ باپ کو، خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ روح ہے۔ آپ نے باپ کو، خدا کو، روح کو دیکھنا ہے تو آپ کو بیٹے کو دیکھنا پڑے گا۔ بیٹے کا مطلب یہ نہیں کہ بڑھاتے ہیں چھوٹا، بیٹے کا مطلب ہے نکلا ہوا۔ کس سے؟ روح سے نکلا ہوا۔ کس سے نکلا ہوا؟ روح سے نکلا ہوا۔ کیسے روح سے نکلا ہوا؟ پیچھے تو ہم نے پڑھا کہ وہ خدا کے برابر ہونے کو قبضہ کی چیز نہ جانا، وہ خدا کے برابر تھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ خالی کر دیا، اور خادم کی صورت اختیار کیا۔ عزیزو یاد رکھیے گا، یہ ہے زندہ خدا کی تمثیلیں اور زندہ خدا کا کلام۔ کافر وہ یسوع مسیح کو کہتے ہیں جو اسے خداوند خدا نہیں مانتے، لیکن دوسرے الفاظ میں وہ خود کافر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود کوئی چیز چھپا رہے ہیں، وہ خود نان بلیورز ہیں، اور ان میں میجورٹی ہمارے مسیحی لوگ ہیں، ہمارے مسیحی لوگ ہیں جو یسوع المسیح کو خداوند خدا نہیں مانتے۔ ایسی بہت ساری آیتیں مقدسہ ہیں جو پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ میں سینکڑوں آیتیں ہیں جس پہ ہم بریفلی بات کر چکے ہیں۔ آپ انہیں بھی دیکھیے گا، آپ کو اور زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا دوستو، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں میں اور باپ ایک ہیں۔ اور مخالفین جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو کیا بناتا ہے؟ خدا بناتا ہے، اور یسوع مسیح نے انکار نہیں کیا کہ ہاں جی میں نہیں بناتا اپنے آپ کو خدا۔ ایسی بہت ساری آیتیں ہیں۔ کیوں کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو میں الفا اور اومیگا، ابتدا اور انتہا ہوں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیوں مکاشفہ 4 اور 5 باب میں آسمان پر ان کی تمجید کی جا رہی ہے؟ کیوں جہاں پر طوفان آتا ہے تو سارے شاگرد اسے پروسکونیو کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں؟ وہ پتہ ہے لفظ جہاں سجدہ آیا ہے وہاں پروسکونیو، وہاں پر لفظ آیا ہے کہ پرستش، حمد کرنا، عبادت کرنا۔ تو عزیزو یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ سو خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ ایک دفعہ پھر کنکلیوڈ کرتے چلے اس کلام حق کو کہ یسوع مسیح کو کہا جا رہا تھا کہ تم کفر بکتے ہو، تم کافر ہو، کیونکہ تو اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ ایک تو خدا کو پہچانتا نہیں، چھپاتا ہے، نان بلیور ہے تو، اور الٹا اپنے آپ کو خدا کہتا ہے۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جی ہاں میں اور باپ ایک ہی ہیں۔
हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन सुमा।